बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैकडोर राबतों के समरात आ रहे हैं और मुलाकातें अब होना शुरू हो गई हैं। खबर यह है अडयाला जेल में बुशरा बीबी की अपनी फैमिली से मुलाकात करवा दी गई है। कॉन्फ्रेंस रूम में ये मुलाकात करवाई गई है। 1 घंटे से ज़्यादा ये मुलाकात जारी रही है। चंद दिनों से मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि बैकडोर राबते हैं, मुलाकातें हो रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। इसीलिए हुकूमत की परेशानी बढ़ रही है क्योंकि उसमें हुकूमत का कोई मलदखल नहीं है। नून लीग इसमें कहीं नज़र नहीं आ रही। और ये राबते अगर बढ़ते चले गए, कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग आगे होते चले गए तो फिर क्या बनेगा? किस तरह अब इन राबतों को तोड़ा जा सकता है, किस तरह कोई ख़राबी पैदा की जा सकती है। अब हुकूमत की, नून लीग की सारी तवज्जो अब सिर्फ इस तरफ होगी आने वाले दिनों में। मुलाकात के हवाले से मैं मज़ीद आपसे कुछ चीज़ें अर्ज़ करूँगा, खान साहब के हवाले से ख़ास तौर पर, और कौन कौन खान साहब से मिलेगा इतने हफ्तों के बाद, बल्कि महीनों के बाद। वो कौन लोग हैं जिनकी खान साहब से मुलाकात हमारे ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि ये मुलाकात होगी, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी बुशरा बीबी की मुलाकात हुई अपनी बेटी से और भाभी से। इनकी बेटी हैं बुशरा और इनकी मुलाकात हुई है। बुशरा बीबी की अपनी बेटी से मुलाकात हुई है, बुशरा शेख उनका नाम है। भाभी हैं मेहरुन्निसा। ये शामिल हैं जी मुलाकात करने वालों में। और बुशरा बीबी की आँख के इलाज, सेहत से मुतल्लिक और इस तरह की बातें हुई हैं। ज़ाहिर है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनकी बेटियां, उनकी फैमिली इस पर परेशान है, तो इस पर ज़्यादा बात हुई है। अच्छा, अब ये हम आपसे अर्ज़ कर चुके हैं कि चीज़ें तब आगे बढ़ेंगी कि अब इस मुलाकात के बाद कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होती, कोई इस तरह की बात नहीं होती, तो फिर आगे मामलात चलेंगे। लेकिन इस सब में जो अहम बातें हैं उस पर आने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सवाल थे कि जी क्या हुआ, बाकू क्यों गई मरीम नवाज साहिबा, ये किसी सूबे को बुलाया गया था, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव बुलाया गया था, या ये प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया था, क्या चक्कर था? तो बड़े ही दबंग सहाफ़ी हैं सनाउल्लाह साहब। डॉन में बड़ा अरसा इन्होंने काम किया और फिर ज़ाहिर है कि जो दबंग सहाफ़ी होते हैं वो कहाँ किसी को पसंद आते हैं। अब इन्होंने सारा भंडा फोड़ दिया। सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी बाकू में असल में बल्दियाती निज़ाम के हवाले से कॉन्फ्रेंस थी, बल्दियाती निज़ाम के बारे में, और पीपल्स पार्टी यानी सिंध को भी, सिंध गवर्नमेंट को भी इनविटेशन आया था। उन्होंने एक नाजिम को भेजा। ज़रा सोचिए, सिंध एक नाजिम को भेजा, वफाकी हुकूमत ने मुसद्दिक मलिक साहब को भेज दिया, वो भी इसीलिए वहाँ पर नजर आए थे। और पंजाब की तरफ से कौन गया है? आधी दर्जन काबीना के लोग, और मरीम साहिबा खुद चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे की वज़ीर आला ही चली गई हैं। यानी जिस कॉन्फ्रेंस में सिंध गवर्नमेंट एक नाजिम को भेज रही है, बल्दियाती हवाले से वो है, यहाँ तो बल्दियाती इलेक्शन ही नहीं करवाए जा रहे, उसके लिए कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हम अंदाज़ा लगा मरीम साहब खुद चली गई हैं। अब वो जहाज़ जो 11 अरब रुपये का ख़रीदा गया है उसका भी तो कुछ करना था, तो लिहाजा उन्होंने कहा आओ भाई चलते हैं, हम क्या किसी और को भेजें, चीफ सेक्रेटरी भी आए, मैं भी चलती हूँ, वहाँ जाकर टिकटॉक्स बनेंगी, फ़ोटोशूट्स होंगे, ये होगा वो होगा, चलो जी चले, वहाँ तंदूर पर जाकर रोटियाँ भी लगेंगी। ये हो रहा है जी, ये सारा खेल है। अब क्या इससे सब कुछ एक्सपोज नहीं हो गया कि यहाँ पर महंगाई है, रिकॉर्ड महंगाई है और किसी को कोई फिक्र नहीं है? ये सब बातें होती हैं। अगर किसी को तकलीफ हो तो एक एक रुपया सोचकर खर्च किया जाता है। जहाज़ पहले ख़रीदा गया, अब उसकी उड़ान भी भरनी है, और ये समझें कि बस जाकर उसका कोई पेट्रोल लग गया होगा और क्या है, मेंटेनेंस अलग होगी, वहाँ उसकी पार्किंग का खर्चा अलग होगा। लेकिन एक मेंटेलिटी है, एक सोच है कि जनाब सरकारी पैसा है, उड़ाते जाओ उड़ाते जाओ उड़ाते जाओ। ये चीज़ें छुप नहीं सकती, दबाई नहीं जा सकती। अब ये सुनिए, सनाउल्लाह साहब ने सब कुछ खोल के रख दिया है। बाकू में कॉन्फ्रेंस हो रही है जी, ठीक है जी, अर्बन प्लानिंग के हवाले से, और उसमें आप हैरान होंगे, उन्होंने वफाक को भी बुलाया था जी, उन्होंने सूबों को भी इनविटेशन दी थी। सही है। सिंध से आप हैरान होंगे कि एक नाजिम लेवल का बंदा गया है। अच्छा जी जी, नुमाइंदगी की उसने सिंध की नुमाइंदगी की है, क्योंकि वो एक बल्दियाती निजाम के हवाले से कॉन्फ्रेंस है, और सिंध में बल्दियाती निजाम है, तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर जाने की बजाय उन्होंने एक अपना जो नाजिम लेवल का बंदा होता है उसको भेज दिया और उसने रिप्रेजेंट किया। ठीक है। वफाक सिंध गवर्नमेंट भी एक नाजिम लेवल के आदमी को भेज रही है कि जी ये कॉन्फ्रेंस अर्बन डेवलपमेंट के लिए बल्दियाती लेवल की है, तो बस नाजिम को भेज दें। और यहाँ पंजाब में तो फिर मरीम साहब नहीं, खुद जाऊँगी, मेरा बहनोई भी साथ जाएगा, काबीना के लोग भी जाएंगे, कज़न भी जाएगा, चीफ सेक्रेटरी भी जाएगा, सब चलो। मुसद्दिक मलिक को भेजा है। अच्छा, मतलब पंजाब ने, आप अंदाजा करें,
مصدق ملک صاحب جو وفاق کے نمائندے ہیں, کابینہ کا حصہ ہیں, وہ کمرشل فلائٹ سے گئے ہیں. ویسے مریم صاحبہ جب جہاز جا ہی رہا تھا تو ان کو بھی ساتھ لے جاتی ہیں. کہ مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ آدھا درجن وزیر, مشیر, چیف سیکرٹری صاحب خود, چیف وزیر اعلیٰ خود, اور وی آئی پی پلین, اور اسی چہرے میں سر جو 30 ملین ڈالر کا جی وہ جو اس کا نام ہے وہ گلف اسٹریم 600 سوری. جی اب اس کو چلانا بھی تو ہے نا, اور وہ صرف طیارہ جانا نہیں ہوتا. ہاں جی, اس کے خرچے ہوتے ہیں, اس کے پارکنگ کے بھی پیسے ہوتے ہیں. پھر اتنے سارے لوگوں نے جا کے وہاں کرنا کیا تھا, وہ بھر کے لے گئے سر. چیف منسٹر صاحب خود چلی جاتی جا کے انہوں نے. اچھا, اب جانا ہی تھا تو مریم صاحبہ خود چلی جاتی ہیں, ایک دو لوگوں کو ساتھ لے جاتی ہیں. لیکن اب وہاں پر جہاز جا رہا تھا تو ظاہر ہے چند لوگ اور بیٹھ جائیں گے تو کیا غلط ہے. ہاں, وہاں جا کر رہنے کا, دیگر چیزوں کا خرچہ تو ہو جائے گا, کوئی بات نہیں. وہاں پارکنگ جتنے دن بھی ہو, جہاز جب ایئرپورٹ پر پارک ہوتا ہے تو اس کا الگ کرایہ پڑتا ہے, تو جتنے دن وہ بھی پارک ہوگا تو کیا فرق پڑتا ہے. ویسے جا ہی رہے تھے تو شاید مصدق ملک کا بھی خرچہ بچا لیتے. بہرحال جی آگے سنیے. تقریر کرنی تھی, اکیلی چلی جاتی. اس موقع پر جب ایسا ملک جس میں اس قسم کی سچویشن ہو, غربت ہو, آپ کا کرائسس ہو, آپ کی پاورٹی بلو دی پاورٹی لائن, آپ کی آدھی آبادی نیچے چلی گئی ہو, اور ایسا صوبہ 12 کروڑ جس کی آبادی ہو, جہاں 1 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے, اسکول سے باہر ہیں, جہاں پہ پاورٹی سب سے زیادہ ہے, اس کے چیف منسٹر جناب جہاز بھر کے باکو جاتی ہیں اور وہاں تندوروں پہ روٹیاں لگا رہی ہیں, ٹک ٹاک بنا رہی ہیں. تندوروں پہ روٹیاں, ٹک ٹاک بناؤ, یہ دکھاؤ. وہاں کیا مقصد تھا؟ تقریر کرنی تھی, جو بھی تھا, چلیں خود چلی جاتی ہیں. وہ بھی کمرشل فلائٹ سے ہی چلی جاتی ہیں. لیکن یہ کہاں کی باتیں ہیں, تو ہم صافی بتا ہی سکتے ہیں, خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں, نشاندہی کر سکتے ہیں کہ حالات آپ کو بتا دیں کہ قوم کس مشکل سے گزر رہی ہے. لوگوں کے لیے روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے. تعلیم تو ایسے لگتا ہے کہ اب ایک لگژری بن گئی ہے کہ بچوں کو تعلیم دینا. سرکاری اسکول بھیجنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے, اس پر بھی کہیں آنے جانے پہ تو خرچہ ہوگا. تو بچوں کو اب لوگ اسکول سے نکال کے رہے ہیں, اچھا کسی کام پر ڈال دیں, کچھ کر دیں, یہ بھی ابھی سے کچھ کمانے لگ گئے. یہ حال ہو گیا ہے. لیکن یہاں کے حکمران, یہاں کی اشرافیہ, جس کے بارے میں تو IMF سرٹیفکیٹ دے چکا ہے کہ جی یہ تو ملک ہی اشرافیہ کے چکر میں چل رہا ہے, یہاں کیپچر ہو چکا ہے, ایلیٹ کیپچر, اشرافیہ کا قبضہ ہے, حکمرانوں کا قبضہ ہے, ہر چیز پر قبضہ ہے. تو بس جب قبضہ ہے تو جو مرضی کرو, جو مرضی خریدو, جس طرح مرضی چیزوں کو چلاؤ, کون پوچھنے والا ہے, کون روکنے والا ہے. اچھا, اب جہاں تک بات ہے اسی اشرافیہ کی, تو انہوں نے MNA بن کر سیٹیں لے لی ہیں اسمبلیوں میں, MPs بن کے سیٹیں لے لی ہیں. اب اس کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ جاتے ہی نہیں ہیں. کیا ہونا ہے پارلیمنٹ ایسی جا کر, کیا فائدہ؟ اب جی رواں اجلاس کے دوران مسلسل 10ویں روز رواں اجلاس, یعنی اجلاس ہوتا ہے نا جی, اب جب تک جاری رہے گا, 10واں دن ہے, مسلسل 10واں دن ہے کہ جی اقبال افریدی ہیں تحریک انصاف کے, وہ نشاندہی کرتے ہیں کورم پورا ہی نہیں ہے, کہ کم از کم جتنے لوگ ہونے چاہیے اسمبلی میں اٹینڈنس کے لیے کہ کوئی معنی خیز بات ہو سکے, کچھ پتہ ہو سکے, اتنے کا لوگ کم از کم ہوں, اتنے لوگ آ ہی نہیں رہے. اور ایک مقروض ملک ہے, کروڑوں کا خرچہ ہوتا ہے روزانہ, جس دن بھی اجلاس ہو اس پر روزانہ کا کروڑوں روپیہ خرچہ ہوتا ہے, کروڑ ہر روپیہ, آ ہی نہیں رہے. ان کو پتہ ہی ہے ایسے ہی ایک کوئی ڈبیٹنگ فورم بھی ہوتا ہے نا, ایسی کوئی بیٹھک ہوتی ہے, وہ بھی کوئی ہوتی ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, بیکار, کسی کام کی نہیں. تو لہٰذا جناب ہم نے کیا کرنا ہے, جا کے بس TADS لو, موجیں مارو, بس ٹھیک ہے, فارم 47 کی آس رکھو اگلی دفعہ بھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ جہاں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہاں کوئی توجہ نہیں ہے. پھر چیخ رہے ہیں تحریک انصاف کے سینیٹر اون عباس بپی, انہوں نے پہلے بھی اس طرح کی پیشگوئیاں کی تھیں کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں, وہی ہوا. اب انہوں نے کہا ہے کہ تباہی ہو رہی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, 2 سال پہلے خبردار کیا تھا کہ کسان دشمن پالیسی ہے, نیشنل ایگریکلچرل کرائسس کی طرف معاملہ جا رہا ہے, ان کا تعلق جنوبی پنجاب سے. وہ کہہ رہے ہیں آج وہ سب ہو رہا ہے. حکومت نے کسانوں سے ایک دانہ تک نہیں خریدا, کسان نے اگلی فصل نہ لگائی, اور آج ملک میں 40 لاکھ ٹن گندم کا شارٹ فال ہے. $1 ارب کا زر مبادلہ خرچ کر کے یوکرین اور روس سے گندم امپورٹ کی جائے گی. اپنے کسان کو 3,000 روپے من نہیں دیے, من کے گندم کے 3,000 روپے نہیں دیے, لیکن باہر کے کسانوں کو 4,000 روپے من دیے جا رہے ہیں. اندازہ لگائیے آپ. آج پھر پریڈکٹ کر رہا ہوں, اکتوبر میں پنجاب میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 3,000 روپے, اور خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں 3,500 روپے تک جائے گا آٹے کا تھیلا 20 کلو کا. غریب آدمی سے روٹی اور دور ہونے جا رہی ہے, کیونکہ یہ کسانوں سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو پتہ ہے دیہات سے تعلق ہے, بتا رہے ہیں. اس ملک میں اب یہی ہوگا, انسانوں کے ساتھ اب یہاں پر یہی سلوک ہونا ہے, جانوروں سے بھی بدتر. کیوں؟ کیونکہ جب
جو اہم ترین لوگ ہیں اس ملک کے، جو آپ کے لیے خوراک پیدا کر رہے ہیں، جب آپ ان کو اگنور کر دیں گے تو پھر آپ یہاں غربت اور افلاس کو اور بڑھائیں گے۔ لیکن حکومت کے لیے سب اچھا، اعظم بخاری صاحب نے کہہ دیا حکومت نے جو گندم کا ریٹ مقرر کیا تھا، گندم اس سے زیادہ ریٹ پر بک رہی ہے، اس لیے کسان خوش ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں بھئی کسان تو بیچ گیا، اب تو جس نے خرید لی ہے وہ خوش ہے، یہ قیمت بڑھ رہی ہے۔ کسان نہیں رکھ سکتا گندم، جب کٹتی ہے تو اس کے بعد وہ کہیں اس کے پاس اتنی جگہ نہیں ہوتی وہ سٹور کر لے گا، گھروں میں کتنی رکھ لے گا، کیا کر لے گا، تو وہ بیچ دیتا ہے۔ پہلے گورنمنٹ خرید لیتی تھی، اپنے گودام میں رکھتی تھی، اب گورنمنٹ نے کہا جی ہم تو نہیں خرید رہے، یہ تو بلیک میلرز ہیں، فلاں ہیں، تو جی پرائیویٹ بندہ خرید لے۔ انہوں نے خریدے، ان کے لیے سہولت بھی تھی، گودام بھی گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی، آپ کو بڑا کچھ دے گی، خیر اب انہوں نے خریدی، قیمت بڑھ گئی۔ قیمت بڑھنے کا فائدہ تو مڈل مین کو ہوگا، کسان تو لٹ چکا ہے پہلے ہی، اور یہ کہہ رہے ہیں جی کسان بڑا خوش ہے۔ اس پر فواد چودھری صاحب لکھتے ہیں جب کسان زیادہ پر بیچ رہا تھا آپ نے پولیس بھیج کر ان کو گرفتار کروا دیا، اب جب کسان سے گندم لے لی گئی اب زیادہ قیمت پر پنجاب حکومت خوش ہے۔ حیران کن ہے جی، اب آپ زیادہ قیمت خوش ہے جی، کسان تو نکل گیا۔ اب جی کسان یہاں پر اسی طرح رولیں گے، رول گئے ہیں، مزید رولیں گے۔ ہاں کتوں کے لیے ضرور اچھی خبر آ گئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا ہے کہ کتوں کو مارا جا رہا ہے، کتوں کو نہ ماریں، اور کسی اور پروسیجر سے انتظار کر لیں کہ کتے ویسے ہی جب ان کی عمر ہو جائے تو وہ ویسے مر جائیں، لیکن ان کو زبردستی کر کے یا زہر دے کر یا اس طرح سے نہ مارا جائے۔ تو کتوں کا بہت خیال ہے اور اچھی بات ہے، بالکل اچھی بات ہے، خیال ہونا چاہیے، لیکن کوئی ایسا انتظام بھی کریں کہ پھر یہ کاٹے نہ لوگوں کو، اس طرف بھی دیکھا جائے، کیونکہ پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر ایسے کیسز سامنے آتے ہیں، پھر ویکسین بھی اویلیبل نہیں ہوتی، کئی لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، بچے بھی ہیں ان میں، لیکن کتوں کا خیال آ رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو، یہاں کی عدالتوں کو۔ لیکن جو انسانوں کے گھروں کی چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، صحافیوں کے ساتھ، دیگر کے ساتھ مقدمات، لوٹ مچائی ہوئی ہے، پیرا فورس کیا کیا کر رہی ہے، یہاں پر غریبوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں اور نہ ان کے لیے کوئی روزگار ہے، ظلم کی انتہا ہے، لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں، اٹھا لے جاتے ہیں، ظلم کیا جاتا ہے، تشدد ہوتا ہے، انسانوں کی نہیں یہاں پر، جس طرح کسان نہیں ہے نا انسان، یہاں پر غریب آدمی اب کیڑا مکوڑا بن چکا ہے، یہاں پر اب غربت ایک سٹیٹس کا نام نہیں کہ آپ غریب ہیں، یہ ایک جرم بن چکا ہے، جرم، یہ حال ہو گیا ہے۔ آگے ابھی آپ دیکھیں کہ اس قوم کے ساتھ اب اگلے 15 سال کی پلاننگ کیا ہوئی ہے۔ وزارت خزانہ نے زیرو کوپن بانڈ ایشو کیا ہے، زیرو کوپن بانڈ، جس پر انہوں نے 80 ارب روپیہ اٹھایا ہے، غور سے سنیے گا، 80 ارب روپیہ لیا ہے، اور 15 سال بعد کیا ہوگا، یہ جو 80 ارب روپیہ لیا ہے 15 سال کے لیے ہے، 15 سال بعد گورنمنٹ کیا کرے گی، 512 ارب روپیہ دینا ہے۔ آج آپ کسی سے 80 ارب لے رہے ہیں اور کل کو کہہ رہے ہیں جی 15 سال بعد میں 512 ارب روپیہ دوں گا۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ جو موجودہ جنریشن ہے، جو بھی بچے ہیں، کل کو وہ جوان ہوں گے 15 سال بعد، کوئی بچہ ہے جو آج 3-4 سال کا ہے، وہ 18-20 سال کی عمر میں پہنچے گا، آپ نے اس کو کتنا مقروض کر دیا ہے، اس نسل کو ہی اور قرضے میں ڈبو دیا ہے کہ جی 80 روپے آج لے لیں، ہم تو اپنا گزارا کر لیں گے، ہمارے جہاز بھی ہوں گے، باکو کی سیریں بھی ہوں گی، سارا کچھ ہوگا، آج قرضے اٹھا کر یہ سارے کام ہم کرتے رہتے ہیں، بعد میں دیکھا جائے گا، یہی قوم دے گی، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بڑھا دیں گے، بجلی کے بل بڑھا دیں گے، ٹھیک ہے، تنخواہیں بیوروکریسی بڑھا دیں گے، ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا، تو اس طرح کام چل جائے گا۔ اتنا قرضہ آ چکا ہے اس قوم پر، کیسے یہ قوم اتارے گی؟ اور قرض اور لے لو، عیاشیاں چلتی رہیں، ہمارے ٹورس چلتے رہیں، مزے ہوتے رہیں۔ اور وزیر دفاع سینئر نون لیگی پھر اسی طرح کے جواب دیں گے جب ان سے مہنگائی کا پوچھا جائے گا، لوگ عید کیسے گزاریں گے، انہوں نے کہا عید پر گوشت کھائیں اور لسی پی کے سو جائیں۔ وہ پوچھتے رہ گئے کہ سر مہنگائی بڑھی ہے، مہنگائی بڑھی ہے، انہوں نے عید پر گوشت کھائیں اور لسی پی کر سو جائیں۔ یہ خواجہ آصف نے جواب دیا ہے، یہ آپ سنیے گا ذرا وہ کیا کہہ رہے ہیں وہاں پر رپورٹرز کو۔ گوشت کھائیں سو جائیں، اچھا وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی میں سر سنت ابراہیمی کا آپ کہہ رہے ہیں، غریب آدمی کیا کرے گا؟ بس جی قربانی کریں، لسی پئیں، سو جائیں، ہم نے بھی یہی کام کرنا ہے نا بطور حکمران، بس قربانی کریں، لسی پئیں، سو جائیں، مزے کریں، یہ تو قربانی بھی کر لیں گے، لسیاں بھی پی لیں گے، عام آدمی کا کیا ہوگا؟ اچھا آپ دیگر خبروں پر آ جائیں جی۔ خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اس میں اب وعدہ لے لیا گیا ہے کہ 250 ارب کا سرپلس بجٹ اب نہیں دینا۔ IMF کی شرط تھی کہ صوبے سرپلس بجٹ دیں، یعنی
اپنے خرچوں سے زیادہ بچائیں. 250 ارب خیبر پختونخوا بجائے فلاں صوبہ اتنا بچائے. تو اب خیبر پختونخوا اگر نہیں بچاتا تو IMF کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہوگی. یہ کہیں گے جی ہم سرپلس کی بجائے اپنے عوام پہ خرچ کر دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں, وہ کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایشو بننے والا ہے. لیکن جو بیک چینل پر باتیں چل رہی ہیں اگر وہ آگے بڑھتی ہیں تو شاید یہ بھی ایشو ریزالو ہو جائے. کیونکہ اب تو تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں, عامر ضیاء صاحب نے بھی کہا, ارشاد بھٹی صاحب نے بھی کہا, جب سوال پوچھا وسیم بادامی نے, جس طرح وہ کرتے ہیں معصومانہ سوال, کہ جی کیا کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت ہے جو پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ ہو یا جو اس وقت آتے ہیں, تو عامر ضیاء صاحب نے کہا جی تحریک انصاف ہے. تو نظام اگر یا اسٹیبلشمنٹ اگر ایک قدم آگے بڑھائے گی تو تحریک انصاف 2 قدم ان کی طرف بڑھائے گی, ہاتھ ملائے گی. ہاتھ کیا, ہاتھ پاؤں ملائے گی. تو ارشاد بھٹی صاحب نے بھی کہا ہاں جی بالکل تحریک انصاف آگے بڑھے گی. تو یہ چیزیں اب سوالوں کی شکل میں آ رہی ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ عید کے روز عمران خان صاحب کی ان کے اہل خانہ سے ملاقات کروا دی جائے گی, اور اس میں 2 بہنوں کے نام آئے ہیں. علیمہ صاحبہ نہیں ہیں, عظمیٰ خان, ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ ہیں, اور نورین صاحبہ ہیں. ان دونوں بہنوں کی ملاقات ہوگی. اور اس کے علاوہ وکلاء بھی ہیں, جن میں ایک تو بیرسٹر گوہر ہیں. اب دیکھتے ہیں بیرسٹر گوہر کے ساتھ اور کون ہوتا ہے. تو یہ اب جب ملاقات ہوگی یا نام سامنے آئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. تو یہ لوگ ہیں, اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں لیکن ان کا کنفرم ہو چکا ہے. اور یہ شہزاد نواز نوجوان صحافی ہیں, انہوں نے خبر شیئر کی ہے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر ہوں گے, وکیل کوئی ہوں گے, اور 2 بہنیں ہوں گی جن کی خان صاحب سے عید کے دن ملاقات کروائی جائے گی. اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر کے گھر پر اہم ترین وزیر, طاقتور ترین وزیر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, اور اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی موجود تھے. اور یہ میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ بیک ڈور کافی چیزیں ہوئی ہیں, کافی باتیں ہوئی ہیں. اور جس طرح کہ آج آپ نے دیکھا جو میں نے خبر دی شروع میں کہ بشریٰ بی بی سے ان کے اہل خانہ کی ملاقات ہو گئی ہے, تو چیزیں اب اس طرف آگے بڑھ رہی ہیں. پھر انصار باسی صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی پس پردہ معاملات طے پا گئے ہیں کچھ. اسی حوالے سے اسد طور صاحب نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ PTI اور اسٹیبلشمنٹ پس پردہ مذاکرات ہوئے ہیں, ریڈ لائنز واضح کر دی گئی ہیں, 7 طرح کی باتیں طے پائی ہیں, اور اس میں مختلف چیزیں ہیں جن میں کہا گیا ہے جی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے PTI کو بتایا گیا ہے کہ فوج پر براہ راست تنقید نہ کریں, اس طرح کے عہدیداروں کے خلاف کوئی کمنٹس آپ نیگیٹو نہ دیں, اور منظم جلسوں اور قافلوں کی اجازت نہیں ہے. اور اسی طرح سے اس میں یہ بھی ہے کہ جی جب ملاقات کروا دی جائے گی تو باہر آ کر کوئی سیاسی بیان نہیں دیا جائے گا. اور بشریٰ بی بی کی بھی ملاقات کروائی جاتی ہے فیملی سے, بیٹیوں سے, کسی اور سے, تو وہ بھی باہر آ کر کوئی بیان بازی نہیں کریں گی. پھر یہ کہ جی اب اگر اسی طرح سے چیزیں چلتی رہیں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے تحت, تو اس میں 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ پھر خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے چیزیں پھر بہتر ہوتی نظر آئیں گی. اور اگر ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر نہ آگے بڑھے تو پھر معاملہ دوبارہ خراب ہو سکتا ہے. 18 جون تک کی ونڈو ہے, کیونکہ 18 جون کو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس ہے, القاضی ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کیس. بشریٰ بی بی کو کمر درد کی شکایت ہے, انہیں اسپتال بھی منتقل کیا جا سکتا ہے, لیکن سیاسی رنگ پیپلز پاکستان تحریک انصاف اس کو نہ دے. تو یہ سب چیزیں ہیں جی جو 7 معاملات بقول اسد طور کے اٹھائے گئے ہیں یا جن پر چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. تو یہ سب ہے جی. اب دیکھیں معاملات آگے کیسے بڑھتے ہیں, کیا ہوتا ہے, انشاءاللہ جو بھی ہوگا اس پر آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.